मेरा नाम हकीम बाबर है सर, और ये हमारा जो हिकमत है ये हमारा ख़ानदानी काम है। और मेरे नाना भी हकीम थे, दादा भी हकीम थे, वालिद साहब भी हकीम थे। तो ये जो है ये मेरी चॉइस भी थी कि, और ये मुझे काम अच्छा लगता था। तो फिर अल्लाह का करम है कि मैंने सारी ज़िंदगी यही काम किया, हिकमत का काम। फैमिली हिस्ट्री जो थी, मेरे वालिद साहब भी हकीम थे और दादाजी भी हकीम थे और नाना जी भी थे। तो ये हमारा ख़ानदानी काम है हमारा। और अभी भी हमारे रिश्तेदारों में काफ़ी दुआ करते हैं, काफ़ी पसंद है। इसलिए हमारे पास फिर ख़ानदानी नुस्खा जात थे जो सीना ब सीना आ रहे थे। तो फिर हमने उन्हीं की बुनियाद पे तरक्की की। और अल्लाह का करम है कि आज मेरा दवाखाना कामयाबी से चल रहा है। असल में बचपन से ही हमें वो सारा दिन दवाइयाँ कूटना पड़ती थी, दवाइयाँ छानना पड़ती थी। तो ये फिर कहते हैं ना, बचपन में वो गुटी मिल गई हमें दवाइयों की, तो फिर आज तक वही चल रही है। सर बचपन तो ना भूलने वाली चीज़ है। मेरा बचपन ज़्यादातर गुजरांवाला में गुजरा था और 1998 में मैं रावलपिंडी आया था। तो बचपन की बड़ी खुशगवार यादें होती हैं। और बचपन में भी हमें, क्योंकि अगर घर से फारिग हम जाते हैं तो दवाखाने भी जाना होता था। तो फिर ये ऐसा है कि विरासत भी मिल गया। तो मेरा बचपन बड़ा अच्छा और खुशगवार गुजरा। और मेरे बचपन में मेरे जो उस्ताद थे उनका बड़ा किरदार था, मुझे बड़ी अच्छी तरबियत देते थे। और आज जैसे मैं वायरल हुआ हूँ तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि तुम कमाल से बोलते हो, तुमने कमाल कर दी। और ये मेरी बाकायदा एक तरबियत थी। जैसे लोग मुझ पर तनकीद करते हैं और मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो आगे से तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं देता। तो ये मेरी तरबियत थी। असल में हमें ये ज़्यादा तरद्दुत नहीं करना पड़ा, कोई हमें ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि हिकमत में हम ज़्यादातर बचपन में आज से 25-30 साल पहले वो पुड़ियाँ बांधते थे ना, तो उस वक्त बच्चों को होता था चलो पुड़ियाँ बांधते हैं। तो ये दवाइयाँ कूटना, तो छोटी इलायची कूटने वाले को ना फ़ख्र से कहा जाता था ये छोटी इलायची बड़ी अच्छी पीसता है। तो फिर मूसली सफ़ेद इंडिया थी, सालम मिस्री, हम वो याद कर लेते थे। वो औरतें आती थी ना, मोटापा कम करने वाली पक्की दे दें, तो मुझे बड़ा याद था अजवैन, सौंफ, कासनी, सोए और पुदीना, ये 5 जड़ी बूटियाँ किलो लेनी है, सारा दिन कूटना है बैठ के, और उनको फिर छानना है। और छानने के बाद वो छोटे छोटे डब्बों में पैक करते थे। तो उस वक्त 100 रुपये का डब्बा बिकता था। तो मेरे चाचा जी होते थे दवाखाने में, तो कहते थे यार इसको एक मोटापा कम करने वाली दे दो, तो इसको फालतू चर्बी वाली एक दे दो। तो हमारा ऐसे गुजरा। तो फिर ये मेरे लिए बड़ा आसान था कूटना, छानना सा। मेरी जो पहली शादी थी वो मेरे चचा की बेटी से हुई थी, तकरीबन 22-25 साल हो गई हैं, और वो भी मेरी पसंद की शादी थी। और बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी, बहुत अच्छी लाइफ गुजरी। और फिर लाइफ में ये दरमियान में ये टर्न आ गया। तो मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और इस लड़की से करना चाहता हूँ। तो फिर उसने सोचने के लिए कुछ टाइम लिया और उसने फिर मेरी बड़ी सपोर्ट की। तो कहती आप शादी करें, मैं आपके साथ हूँ। शादी हो गई। तो ये बड़ा मुश्किल था, यानी कि उसके लिए या मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लोगों की बातें बड़ी वो हैंडल करना बहुत मुश्किल था। यानी कि मेरी शादी हो गई तो मेरी बीवी को भड़काने वाले बहुत थे, तुम क्यों मानी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो मेरी बीवी का कहना ये था कि वो जिस उम्र में जा रहे हैं, अगर मुझे पता चलता कि वो किसी के साथ गलत रिलेशनशिप में है या दोस्ती में है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर वो निकाह करेंगे तो मैं समझती हूँ वो ओरिजिनल और एक हलाल तल्लुक़ है, तो मैं उनको सपोर्ट करूँ। तो फिर मेरी बीवी अगर सपोर्ट ना करती तो शायद मैं ये इंतकाल ना कर पाता। असल में ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई कि मेरी बीवी और ये लड़की आपस में इनकी दोस्ती थी, क्योंकि ये मेरी पुरानी जानने वाली थी और अरसा 2 साल से मेरे क्लिनिक पे काम कर रही थी। ये बार रिसेप्शन पे बैठी रहती थी, पानी दे दिया, चाय बना दी और ये कपड़ा शपड़ा मार दिया, तो इधर ही रहती थी। तो फिर ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं आई कि आना जाना था घर में। और जब ये सारा कुछ था तो फिर जब मैंने लड़की से इज़हार किया और फिर लड़की ने कहा मेरे माँ बाप से बात करें, तो मैं भी समझता था कि मैं जिस उम्र में जा रहा हूँ तो मुझे एक हलाल तलक पैदा करना चाहिए। क्योंकि मेरे नज़दीक चाहे रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर, कोई भी शहर हो, तो आजकल तो किसी बंदी रखना, रिलेशनशिप में जाना आसान है और निकाह करना मुश्किल है। और निकाह करना इसलिए मुश्किल है कि शायद हम जैसे जो कामयाब लोग हैं वो लड़की को उसका हक नहीं देना चाहते, वो डरते हैं। वो शायद ये डरते हैं कि आकमहर देना पड़ जाएगा, कुछ जेवर देना पड़ेगा और शायद जायदाद में से कुछ
حصہ بھی دینا پڑے، یا میری جائیداد زیادہ ہے 2-4 گھر ہے تو 1 گھر اس کو دینا پڑے گا. تو لوگ مجھے سمجھاتے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں. مجھے کسی نے نہیں کہا تھا آپ کا. لوگوں کے یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں نے شاید کوئی اچھا قدم اٹھایا، کیونکہ تمام ارد گرد کے جو حالات ہے وہ یہ تھے کہ لوگ ریلیشن شپ پہ یا دوستی پہ یقین رکھتے تھے تو نکاح کی طرف نہیں جاتے. اور مجھ کو بھی زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا کہ کیا ضرورت ہے کرنے کی، اگر آپ اسے ایسی دوستی میں رکھ لیں تو رکھ لیں. تو شاید میں کہنا تھا میں اس طرح نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں نے اسے لے کے آنا ہے، جانا ہے، گھومنا ہے، میرے گھر آئے گی جائے گی. اور جو میری ماں ہے وہ بھی کہتی تھی بالکل بھی تم نے جب بھی کرنا ہے نکاح کرنا ہے. تو پھر میری ماں نے بھی مجھے یہ کہا تھا اور میری بیوی نے بھی. تو پھر میں نے بھی سوچا کہ نکاح کے علاوہ کوئی حلال رشتہ ہو نہیں سکتا جب ہم سارا دن آئیں گے جائیں گے گھومیں گے پھریں گے. تو مجھے امید نہیں تھی کہ پاکستان کے لوگوں کا میرے اوپر یہ اتنا برا اٹیک ہوگا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن یہاں کام سارا الٹا ہوا. یعنی کہ میں جب عمرے پہ گیا تو ایئرپورٹ کے اوپر جو سب سے پہلے لوگ مجھے ملے تھے وہ بنگالی تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی سیلفیاں بنائی، بڑا پیار دیا. اور سیکنڈ میں تو انڈین تھے، اور انڈین مسلم تھے نا مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، بہت کچھ کیا. پاکستان نے بھی کیا. جب ہم فیس بک کی بھی دنیا میں جاتے ہیں تو ادھر تنقید ہے، میرے لیے صرف تنقید ہے. آپ کی ایج ڈفرینٹ ہے. تو دیکھیں میں دنیا کے اتنے ممالک گھوم چکا ہوں جس میں میں سب سے متاثر تھا ایجپٹ تھے، مراکش ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، موریشیس ہے، افریقہ میں گیا. تو ادھر تو 2 شادیاں یا 4 شادیاں کرنا تو برا نہیں. اور میں جارڈن گیا، جارڈن تو نبیوں کی سرزمین ہے، تو ادھر بھی 2-4 شادیاں، 15-20 بچے تو عام بات ہے. میں جارڈن میں ایک پاکستان سے ملا تھا، اس کا نام تھا عبد الکریم، اس کی 4 بیویاں، 27 بچے تھے. تو برا تو نہیں سمجھا جاتا. اس کے بیٹے کی بھی 2 بیویاں تھیں. ہمارے پاکستان میں تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. لیکن میں شروع سے سوچتا تھا کہ پاکستان میں چونکہ خواتین ایج سے آگے نکل چکی ہیں جن کی شادیاں نہیں، پاکستانی مرد 30+ ہو چکے ہیں شادیاں نہیں. شاید دنیا کا یہ پہلا ملک ہے جہاں شادیوں کا رواج ہی نہیں عام ہو رہا. دونوں طرف سے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہے. تو میں نے تو ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ نکاح کو عام کریں، ڈیمانڈز کو کم کریں. اگر نکاح میں برکت ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے دے گا. اور مجھے یہ افسوس اس لیے ہوا کہ جتنی میری جعلی ویڈیوز، AI ویڈیوز یا میمز بنائی گئی ہیں وہ پاکستانیوں نے بنائی، دوسرے ملکوں نے نہیں بنائی. حالانکہ کعبے میں مجھے ایجپشن ملے، موروکو ملے، اور خود عربیوں نے میرے ساتھ تصویریں بنائی. ایئرپورٹ پہ بھی عربی کہہ رہے تھے مجھے تم وہی ہو نا جس نے دوسری شادی کی ہے، اور بڑی اچھے رویے کے ساتھ مجھے ملے. لیکن پاکستانی کو جو رویہ ہے یہ تو حد ہو. سر میرا اندازہ ہے کہ ہم ہندوانہ کلچر سے باہر نکلے نہیں ہیں. ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ابھی تک باہر آئے نہیں. ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن میں نے تو لوگوں کو بتانا چاہا نا کہ یہ بھی ایک نبی کی سنت تھی کہ آپ کسی طلاق یافتہ سے نکاح کر لیں، کسی بیوہ سے نکاح کر لیں. اور میں نے اپنی طرف سے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے نا. لیکن لگتا ہے کہ ہم تو ابھی تک وہ ہندوانہ کلچر سے باہر ہی نہیں نکل سکے. اتنی بیزتی کہ حد کر دیا آپ نے. اور پڑھے لکھے لوگ سر، پڑھی لکھی میری مائیں بہنیں جو میری ویڈیو لگا کے اپنے لاکھوں ویوز لے رہی ہیں اور تنقید بھی مجھ پہ کر رہی ہیں کہ ایج ڈفرینٹ کیوں ہے. سارے ایج ڈفرینٹ کا کوئی پابندی نہیں ہے نا اسلام میں. کیا اسلام میں کوئی پابندی ہے یا ایج ڈفرینٹ ہونا چاہیے؟ میں بہت سے ممالک میں دیکھے سر، ایجپٹ میں 20-22 سال کی لڑکی یا مراکش میں 20-22 سال کی لڑکی 50 سال پلس شادی کرتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میری حفاظت کرے گا، یہ بتا کھاتا پیتا ہوگا، میرے دیکھے گا، وہ ینگ لڑکے سے شادی نہیں کرتے. دیکھیں اگر ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں اسلام کی پوری طریقے اسٹڈی کرنی چاہیے. تو اگر آپ اسلام کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پسند کی شادی کرنی چاہیے، ایج ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. میرے اوپر ایک عورت نے بڑی تنقید کی، بڑھی عمر نہ کر دے. اچھا میں جوڑا کے درد والی نہ کر لینا، سارا دن انہوں دوائیاں کھواندا رہندا، پھر تسی خوش ہو. ٹھیک ہے. اگر میں کسی وہ کر لیتا کوئی بیچاری بیمار سے جس خود نہ ہلا جاتا، حکیم سارا دن اس کو لے کے اسپتالوں میں گھومتا. یہ میری ذاتی چوائس ہے، اس پہ آپ کا تو کسی کا حق ہی نہیں بولنے کا. میری ذاتی چوائس ہے نا. کیا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے آپ اپنی پسند سے شادی کریں. سورۃ النساء 1 کرو، 2 کرو یا 4 کرو. حالانکہ میں نے دوسری بھی بس کر دی ہے.
مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں ہے, مجھے وہ پسند تھی, میں نے نکاح کر لیا. اب آپ لوگوں کو میری ذاتی زندگی میں اتنا کیچڑ اچھالنے کا موقع مل گیا, چلو اچھال لیں. میں اللہ کے حضور بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے جو بھی کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت پوری کی ہے. اللہ کا حکم تھا کہ مجھے مولانا ناصر مدنی نے بتائی تھی, ایک حدیث بتائی تھی, میں اور وہ ازبکستان میں تھے. انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ بوڑھے زنائی سے دوزخ بھی پناہ مانگے. اور میں نے اسے ذکر کیا تھا کہ میں نکاح کروں. میں پہلے لوگوں کو بتاتا تھا میں نکاح کروں گا, تو پھر میں نے نکاح کر لیا. نبی پاک کی حدیث تھی کہ آخری زمانے میں نکاح مشکل ہوگا اور برائی یا زنا آسان ہوگا. ایسے ہی, مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن ایسے ہی. تو سر جی یہ بتائیں, اب یہ لوگ, میں پاکستانیوں کو کہوں گا نا, میرے خلاف وہ لوگ تو ہے ہی نہیں, میں تو پاکستانیوں کی بات کروں گا. یعنی کہ میں نے جب ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ لڑکیوں سے دھوکہ کر رہے ہیں, 5 سال ہو گیا ریلیشن شپ میں رکھی ہوئی ہے, اور مزید کہتے ہیں امی نہیں مان رہی, ابو نہیں مان رہی, جھوٹ بولتے ہیں آپ. اور اس بیچاری کو 5 سال بعد چھوڑ کے تو اپنی شادی کر لیتے ہیں اور اس بیچاری کو ذلیل کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی میری ماں باپ نہیں ماننا تھا. ماں باپ اس لڑکی سے مانا, آپ نے اس لڑکی کو دھوکہ دیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ نے اسے نکاح نہیں کرنا, آپ اس نے زندگی خراب کی ہے, اور جب شادی کا موقع آیا تو آپ کہتے ہیں جی وہ میرے ماں باپ نہیں مانی. سر سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایک لڑکی آپ کے لیے 5 6 7 سال انتظار کرتی ہے, آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ سوتی ہے, اور آپ کو شرم نہیں آتی بعد میں کہتی ہیں کہ وہ جی ماں باپ نہیں ماننے, میں مجبور ہوں. یہ غلط ہے. میں نے صرف یہ کہا, تمام پاکستان لڑکیوں کو پیغام دیا, میری بہنیں ہیں نا, چھوٹی بہنیں ہیں, تو آپ اپنی عقل کو ہاتھ ماریں. جو لڑکا, جو بندہ آپ کے ساتھ نکاح کو ترجیح نہیں دے گا وہ آپ کے جسم کا بھوکا ہے, بالکل اس سے دوستی نہ کریں. آپ صرف نکاح کو ترجیح دیں. آپ ایک ایسا حلال تعلق پیدا کریں کہ آپ ڈنکے کی چوٹ میں چوک میں کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ یہ میرا خاوند ہے, وہ کہہ سکے یہ میری بیوی. آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جائیں, آپ کو یہ تکلیف نہ ہو, آپ کے پیشانی پہ کوئی پریشانی نہ آئے کہ آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا. پاکستان میں ایسے کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو یہ بناتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں. باقی طبقہ تو میں باہر جاتا ہوں, اللہ کا کرم ہے, بڑی عزت سے ملتے ہیں, میرے دفتر میں آتے ہیں, بڑی عزت سے ملتے ہیں. تو پوری دنیا میں تمام سوسائٹیز میں پلس مائنس ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اس والے لوگ ہیں اللہ ان کو نیک ہدایت دے, تو بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے. اور اللہ کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ہدایت نہیں دیتا. شاید اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نہیں دینا چاہتا, تو ان کو سوائے ہر بندے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کوئی کام نہیں. میری جو دوسری شادی ہے اس کے بعد سر اچھا فیل ہوا, اور مجھے وہ بدھے کی بڑی بات یاد ہے. کسی نے اسے پوچھا تھا مجھے خوشی چاہیے, تو بدھے نے کہا تھا کہ چاہیے اور مجھے زیادہ ہے, خوشی خوشی ہی ہوتی ہے. تو میرا اندازہ ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف خوشی ہونی چاہیے, اور زندگی میں انسان سارا کچھ جو ڈھونڈتا ہے وہ خوشی ڈھونڈتا ہے. وہ اپنی خوشی دولت میں ڈھونڈتا ہے, شہرت میں ڈھونڈتا ہے, عزت میں ڈھونڈتا ہے, رزق میں ڈھونڈتا ہے, گھر میں ڈھونڈتا ہے, گاڑی میں ڈھونڈتا ہے. تو خوشی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے, تو وہ خوشی کس میں ڈھونڈ رہا ہے. تو لہٰذا مجھے جو خوشی لگی, تو میں نے یہ جو نکاح کیا اس کے بعد ازدواجی زندگی بڑی اچھی ہے, اور ہم پورے گھر میں ایک ہیپی ماحول ہے, بڑا خوبصورت گزارا ہو رہا ہے. وہ دونوں اکٹھی رہتی ہیں, اور ابھی میں آیا گھر سے تو وہ تیار ہو رہی تھی, آج ایک انٹرویو تھا شام کو. تو اللہ کا شکر ہے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ سارا کچھ کیسے ہوا. اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے علوم سیکھے, جس میں ایک علوم تھا شکر گزاری کا جادو, کہ آپ روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. جب یہ پلٹ کے آئیں گی تو آپ کو ہر طرف سے مالا مال کر دیں. دیکھنا میرے الٹی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو صرف میں نے یہ ایک آیت ادھر لکھی ہے. تو ویسے بھی سارا دن میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے نا اس کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اچھا لفظ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یا اللہ پاک میں تیری دی ہوئی نعمتوں پر تیرا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتا ہوں. لہٰذا جب آپ شکر ادا کریں گے تو ہر طرف سے خوشیاں آئیں گی, چاہے نکاح کی آ جائے. میں اور میری بیگم جب موبائل دیکھتے ہیں تو دونوں ہنستے ہیں, تو ہم اپنی ہی ویڈیو دیکھ کے ایسے ہوتے ہیں. تو پھر ہم کئی لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں, کئی لوگوں کو ہم بلاک کر دیتے ہیں, ہم نہ دیکھیں وہ. اور پھر ہم رات کے پچھلے پہر لوگوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک
اس قوم میں جو چند لوگ ہیں جو اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان پر اپنا خاص فضل عطا فرما، کیونکہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کعبے میں بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک میں اپنے تمام معاملے تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بہترین بدلہ لینے والا ہوں، تو آپ کسی سے بدلہ نہ لیں، چھوڑ دیں۔ اور میری ذاتی جو ہے وہ تو میں یہی سوچتا ہوں، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں اور آسانیاں بانٹیں۔ کعبے میں تھا میں، اور کعبے میں لوگ بڑی عزت دے رہے تھے، میں نے احرام باندھا ہوا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے سر ایک تصویر بنا دیں، اور میں کعبے کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ وقت ہی آنا تھا کہ میں کعبے میں کھڑا ہوں، کعبے میں چکر لگا رہا ہوں، اور لوگ مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں کہ صاحب ایک تصویر لے لیں، سر ایک طرف میری طرف دیکھیں، اور لوگ کہہ رہے تھے ہم نے بڑی دعائیں کی تھی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو آپ نے کعبے میں دعا کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان کعبے میں کھڑا کر دیا، ادھر ہی تصویر بنا دی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو سر میں کعبے میں تھا اور وصال ہوا تھا سر، تو پھر میں نے ادھر یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے، اور ان کو تو ہدایت دے، اگر تو نے ان سے بدلہ لینا تو ہی لے سکتے، میں کس سے بدلہ لوں، چھوڑ۔ ابھی بھی لوگ میرے نام کی بڑی جعلی آئیڈیاں بناتے ہیں اور بہت بری پوسٹیں کرتے ہیں، لوگ مجھے فون کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن تو سر کچھ بھی نہیں۔ پچھلے دنوں نے کسی لگا دی کہ عنبر جو ہے وہ 8 تولے زیور لے کے اب کیا کیا؟ اچھا پھر ان کو جب رابطہ کیا جائے کہتے ہم نے تو پوسٹ ادھر دیکھی تھی، ہم نے تو ادھر دیکھی تھی، تو بغیر تصدیق کیے پوسٹ کا مذاق بنا۔ اس قوم کو لگتا ہے صرف مذاق ہی صحیح، ہر برے کام کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اچھے کام کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جن لوگوں نے میری ٹرولنگ کی ہے ان کو چاہیے کہ مجھے اپنی ذاتی زندگی اچھے طریقے سے جینے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹرولنگ کر رہے لوگ وہ اپنی بیک گراؤنڈ دیکھیں، اپنی فیملی دیکھیں، ان میں خواتین کی عمر نکلی جا رہی ہے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بجائے وہ مجھ پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں ان کے رشتوں کا کچھ کریں۔ دیکھیں لڑکی کی جو شادی کی عمر ہے میرے اندازے سے 30 سال سے پہلے ہر صورت میں شادی ہو جانی چاہیے، لیکن پاکستان میں لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں لالچ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ وہ کڑوا سچ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر 30 سال سے پہلے لڑکا دیکھتے ہیں اس کی گاڑی ہو، بنگلہ ہو اور وہ ویل سیٹل ہو، وہ اس کی جو ہے وہ جس دور سے گزر ہے اس نے ابھی اپنا سارا کچھ بنانا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 25 سال کی عمر ہے وہ کروڑ پتی بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر لڑکا ویل سیٹل باہر کا ہو۔ تو دونوں طرف سے یہ لالچ بھری ہوئی ہے، لڑکے والے دیکھ رہے ہیں لڑکی کیا لے کر آئے گی، لڑکی والے دیکھ رہے ہیں لڑکا کتنا سیٹل ہے وہ ہے، تو دونوں طرف سے عمر گزرتی جا رہی ہے، اور سنت رسول پوری کرنی چاہیے، جلد از جلد شادیاں کرنی چاہیے۔ جو لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے، ان کے اوپر اپنا کرم کرے، میں پھر بھی دعا دوں گا۔